सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। नाज़रीन, अभी ईद गुजरी है तो हम अपनी रेगुलर प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा वापस आ रहे हैं। आज आपके लिए हमने बहुत स्पेशल गेस्ट शो पे बुलाया। सारा अहमद ने हमें ज्वाइन किया, शी इज़ अ मेंबर ऑफ द पंजाब असेंबली। उसके साथ साथ 2019 से चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो। सारा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो हमने सोचा कि आपका जो ब्यूरो, यू डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो सबसे पहले शुरू करने से हमारे जो सवालात हैं उनसे पहले आप ख़ुद बताइए कि इस ब्यूरो का एग्जैक्टली काम क्या है, पंजाब के अंदर क्या क्या चीज़ों को देखते हैं और आपका एग्जैक्टली क्या रोल है इसमें। ओके, तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड वेरी ईद मुबारक टू यू बोथ एंड द ऑडियंस हुज वाचिंग अस। बेसिकली मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो हेड कर रही हूँ एज चेयरपर्सन, जिस तरह आपने बताया 2019 से, सो इट्स बिन 5 years एंड ये इदारा बेसिकली कायम किया गया 2004 में और इसका मकसद था चाइल्ड बेगरी, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर वायलेंस, चाइल्ड लेबर और इन चीज़ों का, मिसिंग बच्चे जो होते हैं उनको लवाहिकीन तक पहुँचाना, अबैंडन बेबीज़ की अडॉप्शन कराना, इस पूरे दिस वाज द picture जिसके which was behind the formation of this department, and this is the only department in South Asia, not just Pakistan, in South Asia, the only model जहाँ पे we have our own child protection court inside the bureau. We have a sessions judge who sits there ताकि custody में delay ना हो बच्चों की. So right now we are present in 11 districts of Punjab. When I joined, we were in 7 districts. I opened 4 new centers, and my plan is, inshallah, by the end of next year, to be present all across Punjab, all 36 districts. तो वहाँ सब सारे CPUs हमने स्टार्ट करवाए हुए, they're under construction. और अभी हमारे पास एक साल में हमने 7,000 से ज़ायद बच्चों को रेस्क्यू किया, and not only rescuing, we rescue them, I mean we bring them in our protective custody, we rehabilitate them, we educate them, and now I've started a new program which is empowering children. So we're teaching them a skill set like stitching, beautician courses, nursing courses, and हमने अभी तक although हमारे पास सिर्फ 1200 बच्चे हैं जो पहले से रह रहे हैं, बट उनमें से जो above 18 थे, more than 50 बच्चों को हमने jobs दिला दिए. They're working at very good multinationals and big companies and earning really well, mashallah. So this is what we are doing. अच्छा, अभी ईद गुजरी है और हमारे यहाँ पर ये बात की जाती है कि ईद तो होती ही बच्चों की है, क्योंकि ख़ास उम्र के बाद तो हर वक्त आपके जहन में मसाइल चल रहे होते हैं। तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ किस तरह से अफेक्ट होती है इस चीज़ से कि आप हर वक्त डील कर रही हैं उन बच्चों के साथ जो कि शायद बहुत आइडियल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, तो इससे आपकी निजी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा तो मेरा मसला होता है कि मैनेजिंग मेरी पर्सनल लाइफ विद प्रोफेशनल, और अब मैं क्योंकि MPA भी हूँ तो वो असेंबली सेशंस एंड जो यू कांट मिस इट। इस बार मैंने सोचा था रमज़ान वुड बी नॉर्मली रमज़ान ईजियर होता है, इट्स मोर पीसफुल, लेकिन वो नहीं था, इट वाज वेरी हेक्टिक क्योंकि बजट सेशन था, वी हैड टू गेट द बजट पास्ड, तो देयर वाज असेंबली एवरी डे। और फिर बच्चे जो हैं मेरे ब्यूरो के वो कहते हैं कि आपने हमारे से इफ्तार करना है रोज़, तो वो भी आई कुडंट मिस बिकॉज उनसे प्रॉमिस किया हुआ, दे ऑल कॉल मी देयर मदर, सो दे कॉल मी मामा, तो वो मैं मिस नहीं कर सकती थी, तो इट वाज वेरी हेक्टिक। और ईद इस तरह डिफरेंट हुई कि अब मैं फैमिली को उतना पहले व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग तो ऑफ कोर्स इट वाज 100% फैमिली टाइम एंड पर्सनल टाइम, लेकिन अब बहुत कम टाइम बचता है, तो दैट्स वेरी चैलेंजिंग। एंड एट द सेम टाइम तो मेरे अंदर एक वो जो होता है ना लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड सेटिस्फैक्शन पहले नहीं था, बट अब क्योंकि आई एम वर्किंग विद दीज दिस डाउन ट्रॉडन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, वो बच्चे जिनके या तो माँ बाप है ही नहीं क्योंकि ऑर्फन्स है या जेलों में हैं या किसी को इतनी सैड स्टोरीज़ हैं इन सब के पीछे, जैसे हमारे 1200 बच्चे हैं परमानेंट जो रह रहे हैं, उसके पीछे 1200 सैड स्टोरीज आर अटैच टू दैम। तो मेरे पूरा जो पर्सपेक्टिव है ना टूवर्ड्स लाइफ, आई मीन दैट हैज़ चेंज्ड ऑल टुगेदर। एंड जो मैंने शुरू में ज्वाइन किया था, इनफैक्ट तो मैं तो कुछ आई कुडंट स्लीप फॉर मैनी नाइट्स बिकॉज इट वाज सो डिफ़िकल्ट एंड इट वाज सो चैलेंजिंग टू think about those children, especially who are missing, उनको उनके parents मिल नहीं रहे, so it's very different, and but I love working for them and I'm like really attached to these kids. तो ये है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो आपने जो दीगर चीज़ें बताई जो कि ये ब्यूरो हैंडल करता है, उसमें से आपने जिक्र किया अडॉप्शन का भी जी। सो उसके अंदर ज़ाहिर ढेर सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। ज़ाहिर अभी तक हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इट्स अ टैबू टॉपिक जो है, लोग इसको इतना ओपनली डिस्कस नहीं करते बल्कि डोंट गो फॉर इट। तो आपके नज़दीक एक तो ये वजह क्या है, सेकेंडली आपका ब्यूरो एग्जैक्टली इस
पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्या कहा? ठीक है, देखें हमने देखा है कि बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चे जब पैदा होते हैं या तो कुछ हमें बच्चे मिलते हैं हॉस्पिटल से, वो इलेजिटिमेट होते हैं, वो उनको हम अपनी कस्टडी में ले लेते हैं थ्रू द कोर्ट. दूसरा, बहुत ज़्यादा गर्ल चाइल्ड जब होता है, इन्फेंट्स होती हैं गर्ल्स, हम देखते हैं माँ बाप या तो गार्बेज ट्रक्स में फेंक देते हैं. हमने वहाँ से बच्चे रिकवर किए हैं फ्रॉम गार्बेज ट्रक्स, फ्रॉम रोड्स आउटसाइड आवर ब्यूरो. लोग रोड पे अपने बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज़ को छोड़ के चले जाते हैं. फिर हमें पुलिस स्टेशन से कॉल्स आती हैं, रेलवे स्टेशन से कॉल्स आती हैं, डिफरेंट जगहों से. हम इन बेबीज़ को पूरे पंजाब में, नॉट जस्ट पंजाब, पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी कहीं होता है, तो हमें अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो वी गेट दैट चाइल्ड विद अस. एंड फिर हम एक्चुअली इट्स नॉट कॉल्ड अडॉप्शन बिकॉज अडॉप्शन इज़ नॉट अलाउड इन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बट टेम्प्रेरी कस्टडी हम इसको कहते हैं. इट्स डन थ्रू द गार्डियन कोर्ट एंड इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज अडॉप्शन, बट एक प्रोसेस है, पूरा प्रॉपर प्रोसेस है. उसके बाद उसका फॉलोअप भी होता है. वंस पहले चेकअप पूरा होता है, सोशल इकोनॉमिक रिपोर्ट बनती है, फिर मैं इंटरव्यू करती हूँ, मैं और मेरे डायरेक्टर जनरल, उस कपल को या सिंगल पेरेंट या जिसने भी बच्चा अडॉप्ट करना है. उसके बाद जज इंटरव्यू करते हैं और ये फाइनल फैसला जज का होता है, जो हमारे कोर्ट के, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट के जो जज हैं. एंड देन द चाइल्ड, द इन्फेंट इज़ गिवन, हैंडेड ओवर टू द फैमिली. फिर फॉलो अप भी किया जाता है. तो इस सब में फैमिली का या कपल का या जो भी होता है फ़र्द, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका घर का, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर दैट यू नो इट वुड बी फॉर द वेल बीइंग ऑफ दैट चाइल्ड. और उसके बाद फॉलो अप भी किया जाता है कि वो बच्चा किस तरह रह रहा है उस घर में. मतलब यानी कि जैसे हम देखते हैं इन द स्टेट्स वगैरह में सोशल सर्विसेज का एक बहुत रोल होता है, अडॉप्शन तो वहाँ बहुत एक स्ट्रिंजेंट प्रोसेस होता है, और मतलब पीपल डू इट अ लॉट, बट करने के लिए यू हैव टू बी एट अ सर्टेन इनकम लेवल वगैरह. तो यहाँ पे फॉलो अप से यू मीन कि मतलब कंसिस्टेंट फॉलो अप होता है, एवरी ईयर होता है या every 3 months there's a follow up. जी, the court does it to make sure, वो बुलाते हैं कोर्ट, and you know I mean it's not, कभी Zoom पे भी हो सकता है, through Zoom और in person, to make sure that the child is doing well, you know. and जिस तरह मेरे थ्रू 133 बच्चे जो हैं मैंने उनकी अडॉप्शन करवाई है. कुछ US गए हैं, कुछ UK गए हैं, कुछ सिंगापुर गए हैं, कुछ दुबई, पाकिस्तान में भी गए हैं, मतलब इट्स मिक्सड. तो जो मेरे थ्रू था, आई मेक श्योर दैट माई फ्रेंड्स whoever हैज़ अडॉप्टेड मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करते हैं हर बर्थडे पे बच्चे के या कोई इवेंट होता है. सो यू नो टू मेक श्योर कि वो, एंड मैं कोई एक एग्जांपल बस दूंगी कि एक बच्ची हमें गार्बेज ट्रक से मिली, एंड दिस वाज 1 year ago, एंड उसकी फिर समबडी अप्लाइड एंड मैंने उसकी अडॉप्शन करवाई. एंड आप सोचो उसका क्या बैकग्राउंड है. एंड नाउ दैट लिटिल गर्ल इज़ लिविंग इन लंडन एंड शी इज स्टडिंग इन द बेस्ट स्कूल ओवर देयर, एंड शी हैज़ कैनेडियन नेशनैलिटी, ब्रिटिश नेशनैलिटी एंड पाकिस्तानी तो थी. तो आप सोचें, दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली कॉल इट अ मिरेकल कि आप क्या बैकग्राउंड था और आप कहाँ पे आप आके लैंड किए हो. अच्छा, इसके अलावा एक ब्यूरो एक और काम भी करता है जो मैंने मेंशन नहीं किया. एक तो वो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, बिकॉज चाइल्ड बेगर्स हमें नज़र आते हैं, तो दिन में 2 रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं. वी गेट दीज बेगर्स एंड वी गेट द गैंग्स अरेस्टेड ऑल्सो. हमने बहुत सारे माफियाज अरेस्ट करवाए हैं जो हुआ बिहाइंड चाइल्ड अब्यूज़ एंड चाइल्ड बेगरी. ऑल्सो you know there are lots of orphanages who are operating in Punjab and who don't have a license also, and we don't know बच्चे वहाँ पे किस तरह रह रहे हैं, but they're still operating. तो हमने एक रूल पास करवाया through the cabinet. This was 3 years ago. It's called section 20A of our PDNC Act. हम एक एक्ट के थ्रू काम कर रहे हैं, एंड उसके मुताबिक जितने ये प्राइवेट ऑर्फनेजेस हैं, दे आर सपोज टू रिपोर्ट टू अस, एंड वी आर देयर मॉनिटरिंग एजेंसी एज द गवर्नमेंट एजेंसी. तो मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ. येस्टरडे देयर वाज एन इंसिडेंट रिपोर्टेड टू मी डायरेक्टली बाय वन ऑफ माई फ्रेंड्स की. देयर इज दिस ऑर्फनेज, आई वोंट नेम इट, इन लाहौर, एंड जहाँ पे बच्चों को बहुत पुअर हाइजीन कंडीशंस में और लिविंग कंडीशंस में रखा गया, ना आप जाके चेक करें. सो आई सेंट माई टीम, आवर टीम इज़ रियली कॉम्पिटेंट. तो वो गई, उन्होंने सरप्राइज़ एक रेड कह दें आप या चेक किया, तो वाकई में बच्चे बहुत बुरे हालात में रह रहे थे. एंड आई शो यू द पिक्चर्स एंड ऑल. तो हमने वो उसको सील करवा के FIR करवाई अगेंस्ट द ओनर ऑफ, एंड वो देयर वर 40 चिल्ड्रन, हमने सारे अपनी कस्टडी में ले लिए. So this is also one important and sensitive role that we are playing. अच्छा, आपने अभी अडॉप्शन के वक्त जिक्र किया कि अगर सिंगल पेरेंट ने अडॉप्ट करना हो या बेसिकली अडॉप्ट तो नहीं कर सकते, वो लीगल गार्डियनशिप लेनी हो. अच्छा, इसमें अभी पीपल्स पार्टी का जो आया था मैनिफेस्टो इलेक्शन से पहले, उसमें वो जाहिर है अब वो तो खैर जीते नहीं उस तरह से इलेक्शन, तो वो उन पर तो लागू नहीं होती उसकी इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन उसमें एक ये पार्ट था कि हम सिंगल ख़वातीन को भी अडॉप्ट करने का हक देंगे. ओके. सो
ایسا کیوں نہیں پہلے سے موجود, یہ حق کیوں نہیں ہے ان کے پاس, اور ایسا کرنے کے لیے کیا مسائل ہیں اگر اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے؟ اچھا, ہمارے جو قانون ہے اس میں یہ کوئی وہ نہیں تھا پہلے سے ہی. دیر واز نو مطلب کوئی ریسٹرکشن کہ دو ہونا ضروری ہے. اٹ کین بی اے سنگل پیرنٹ آلسو, ویدر اٹس اے فیمیل اور اے میل. آئی مین وہ پھر جج صاحب ڈیسائڈ ایز پر دا پروسیس. بٹ میرے سامنے میں نے بہت ساری سنگل مدرس کو بچے دلوائے ہیں. بٹ دے آلریڈی ہیڈ کڈس. No, they didn't have any child. But agar ho bhi, I mean that's not a criteria at all. I mean as long as you can afford and you are dedicated and you want to, you have the willingness to do it, we get this done. جی اچھا, تو جیسے سوشل سروسز کی ہم نے بات کی, سو ان کا یہ نہیں ہوتا, یہ تو ایک تو ہوتا ہے کہ ابینڈنڈ چلڈرن کے اوپر یو ہیو یور فوکس. رائٹ. فرض کریں دیر آر چلڈرن ان ہاؤس ہولڈس جہاں پہ ابیوز از افیکٹو, اور بچوں کو کسی بھی طرح جو ہے ابیوز کیا جا رہا ہے, تو دا بیورو کی جو جورسڈکشن ہے آپ کی, دیٹ از کہ آپ انٹروین کر سکتے ہیں اینڈ یو کین ٹیک دیٹ چائلڈ فرام دیٹ پلیس, نمبر 1. اور نمبر 2, ایسے کتنے کیسز ہوتے ہیں جس میں ابیوز ایکچولی رپورٹ ہوتا ہے؟ اوکے, تو یور فرسٹ پارٹ آف دا کویشچن کہ اگر کوئی بچہ کسی کے گھر میں ملازمت کر رہا ہو, ورکنگ ایز اے ڈومیسٹک اسٹاف ممبر, یا کوئی ورک شاپ میں کر رہا ہو, کہیں بھی کر رہا ہو, اینڈ اس کے ساتھ ابیوز ہو, ٹارچر ہو یا سیکشل ابیوز ہو یا کچھ بھی ہو, اٹیمپٹ بھی ہو, وی ہیو دا اتھارٹی ٹو انٹروین ان دیز کیسز. ہم نے ایک سال میں تقریباً 250 پلس کیسز میں انٹروین کیا ہے, اینڈ وی ریسکیوڈ سچ چلڈرن. اینڈ دین آف کورس ہم نے FIRs کروا کے اریسٹ بھی کروایا امپلائیز کو. فار ایگزامپل رضوانہ کا ٹارچر کیس آپ نے سنا ہوگا, رائٹ؟ تو وہ دیٹ واز جسٹ ون ایگزامپل وچ گاٹ ریئلی ہائی لائٹڈ. بٹ ایسے ہمارا فل پاور ہے ٹو انٹروین ان سچ کیسز, اینڈ ہم کرتے ہیں. نارملی نیبرز رپورٹ کر دیتے ہیں, یا بچہ خود بھاگ کے جا کے کہیں, ہماری ہیلپ لائن ہے 1121, اس پہ رپورٹ کرتے ہیں. اٹس اے 24 hour ہیلپ لائن. تو آئی وانٹ پیپل ٹو نو اباؤٹ اٹ آلسو تھرو یور شو. اینڈ تو ہمیں اتنے ہی کیسز ہیں جو ہمیں رپورٹ ہوئے. اینڈ آپ کا سیکنڈ پارٹ تھا کہ the second part of the question was کہ لوگ جو ہیں وہ خود رپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو, اور خود ان کو رپورٹ, وہ تو آپ نے بتا ہی دیا کہ through a number they report themselves, کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ورک شاپس وغیرہ میں they're under conditions کہ they don't have access to a phone, اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو question actually was sorry کہ آپ کے مطلب اس قسم کے راؤنڈز بھی ہوتے ہیں, you go around and جو آپ جیسے آپ نے اس کا بیکری کے اوپر تو بتایا کہ 2 آپ کے راؤنڈز ہوتے ہیں, بٹ ادر جیسے ورک شاپس ہیں, فیکٹریز ہیں جہاں پہ چائلڈ لیبر ہو رہی ہے, وہاں پہ you also go and you visit اور آپ دیکھتے ہیں. جی, so sometimes we go, like I myself went to Liberty in Lahore, and I saw کہ وہاں پہ بہت سارے چھوٹے کم عمر ملازم بیسمنٹس میں کپڑوں کی دکانیں, جوتوں کی دکانوں میں they were working, and then we rescued them. We did a proper operation, but ویسے in our mandate that's not I mean it's not part of our mandate. It actually comes under the labor department. Child labor comes under labor department, but if any torture is inflicted upon that child, جیسے میں نے آپ کو بتایا گھروں میں کام کرو اور abuse ہو, then we have the authority to intervene. But right now we're doing a lot of things which are beyond our capacity also, because nobody else is doing it, like child marriages. ہماری قانون میں نہیں ہے, میرا جو بیورو کا, بٹ وی انٹروین. اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چائلڈ میرج ہو رہی ہے تو ہم پولیس کے ساتھ ایکشن لیتے ہیں, اینڈ ہم نے رکوائی ہیں ایسی شادیاں بھی. اچھا, سو یہ تو ہو گیا بات کہ ایک بچہ امپلائڈ ہے کسی جگہ پہ اور وہاں پر اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے. واٹ ایف کہ ایک بچہ اپنے گھر پر ہی ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے, لیکن ماں باپ کو جس طرح ایک بچے کو رکھنا چاہیے وہ ویسے نہیں رکھ رہے, تو پھر کیا آپ انٹروین کر سکتے ہیں؟ ویری ریلیونٹ کویشچن. یہ ایسا کیس ہے جس میں آج صبح سے ہم انٹروین ہم نے کیا. یہ بھی بہت سارے ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں کیسز ایسے جس میں جو ہے اپنے بایولوجیکل پیرنٹس جو ہے وہ مس ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے کو. اس کیس میں بھی ہم انٹروین کر سکتے ہیں. بالکل, ہمارا جو جج ہے اس کے پاس ہمارے قانون جو پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ نگلیکٹڈ چائلڈز ایکٹ ہے, اس میں یہ ہے کہ بیسکلی کوئی بھی بچہ ڈیسٹیٹیوٹ نگلیکٹڈ ہو, ایون اس کے پیرنٹس آپ برا ٹریٹمنٹ کریں, تو وی کین انٹروین, اینڈ ہم اس کو اس کے پیرنٹس سے لے سکتے ہیں کسٹڈی میں, اینڈ دین وہ پھر گارڈین کورٹ میں کیس چلتا ہے. اچھا, یہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ایک جج ہیں جو کہ وہاں پر موجود رہتے ہیں, صرف ان کا کام ہی اس قسم کے کیسز ٹیک اپ کرنا ہے, لیکن جو ہم دیکھتے ہیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جوڈیشری میں وہ جو ایک رکھا جاتا ہے کہ اتنے سال بعد, مطلب 2.5 سال کے اندر ان کی پوسٹنگ کرنی ہے کسی اور جگہ پر, نئے جج کو لانا ہے, پھر وہ جب نیا آتا ہے تو پھر پچھلے کیسز کی سنوائی کیونکہ پچھلے جج نے کی ہوتی ہے, اس کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہوتا کہ بات کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. یہ سارے معاملات, یہ ساری ٹربلز, مشکلات آپ کو بھی فیس کرنی پڑتی ہیں, یا یہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ جج اس جگہ پر موجود ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ سارا کچھ نہیں دیکھنا پڑتا؟ نہیں, ابھی تک ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی اس طرح. ہمارا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. جس طرح کے کیسز کی آپ بات کریں وہ ہائی کورٹ میں نارملی ہو رہے ہوتے ہوں گے.
ہمارے جو کورٹ میں وہ کسٹڈی ریلیٹڈ کیسز ہوتے ہیں بس, جیسے بیگرز کی کسٹڈی لینا یا اگر ہمیں سرچ وارنٹ چاہیے کسی کے گھر میں اگر کوئی انفارمیشن آئی کہ برا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. بٹ موسٹلی آپ نے ایک بات کی ہائی کورٹ میں ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کا ہمارے آئی ہیو این ایکسپیرینس اینی تھنگ لائک دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا ظاہر ہے اس ساری چیز کے اندر جیسے آپ نے بھی 2-3 ایگزامپلس دیے ہیں کہ یو ہیو ٹو FIR کا آپ نے بھی ذکر کیا, سو یو ہیو آپ کا ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ رہتا ہوگا پولیس سے. سو اس کے اندر ہم نے ظاہر ہم پولیس کے اوپر ویسے معاشرہ ہم بہت تنقید کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر کہ وہ ایسے نہیں ہے, افیکٹو نہیں ہے. تو جب ان چیزوں کے اوپر بات آتی ہے, بچوں کی جب بات آتی ہے, آپ کیسے فائنڈ کرتی ہیں کہ ہماری پنجاب پولیس جو ہے وہ کتنی افیکٹو ہے اور کتنی آپ کو سپورٹ کرتی ہے؟ جی دیکھیے, شروع میں جب میں نے جوائن کیا تھا تو پولیس میں اویئرنیس نہیں تھی بالکل آنیسٹلی, کہ ابیوز مطلب آپ کو پتہ ابیوز کی ایکسیپٹیبلٹی ہو گئی تھی کہ ابیوز تو نارمل ہے بچوں کے ساتھ, یو نو سینسٹیوٹی نہیں تھی. لیکن میں نے دیکھا اوور دا لاسٹ فیو ایئرز بہت زیادہ ریفارمز آئے ہیں پنجاب پولیس میں. ناؤ دے آر ویری سپورٹیو, دے نو اباؤٹ آر لاز. ایک تو ہمارا جو PDNC ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. when my child protection officer would go to the police station and get an FIR done, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کون سا سیکشن اپلائی کرنا ہے, they didn't know. تو ہم نے ٹریننگس بھی دی ہیں پولیس کو, بائی دا وے ہم نے to sensitize them about child abuse and our law, we've given trainings to police also. And now the IG Punjab currently also, he's also very sensitive towards child related cases. And actually jitni bhi governments bhi aayi hain, they've been very, I mean this is such a sensitive topic کہ سب جو ہے everybody wants to contribute and support it. تو اب پولیس کا رویہ بھی بہت زیادہ کوآپریٹیو ہے اینڈ امیجیٹ ایکشن میں نے دیکھا جب بھی کوئی بچوں ریلیٹڈ ہوتا ہے نا, آئی کانٹیکٹ, کبھی اگر نیچے لیول پہ نہیں ہوتا آئی ڈائریکٹلی ریکویسٹ دا IG پنجاب ٹو انٹروین, تو وہ بہت پرومپٹ ایکشن ہوتا ہے. چلیں ناظرین, ہم نے یہاں پہ جانا ہے ایک بریک کے اوپر, پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سارا احمد. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے پولیس کا رویہ آپ کے جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے اس کے ساتھ. تو ایک تو چلیں یہ ہوگی بات کہ وہ سپورٹیو ہیں جب آپ ان کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کسی جگہ کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, وہ تو اپنی جگہ بات رہے گی, وہ تو شاید کوئی بھی شخص فون کرے پولیس ایک دفعہ آ ضرور جاتی ہے, ظاہر آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہے نا. لیکن اس کے بعد جب مقدمہ درج کرنا ہوتا ہے, FIR کرنی ہوتی ہے اور معاملے کو آگے چلانا ہوتا ہے تاکہ وہ کسی انجام تک پہنچے, تو اس کے اندر آپ کو کتنی دقت پیش آتی ہے؟ جی دیکھیں, ویسے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف جو ہے وہ مشکل سے ملتا ہے, اور کنوکشن ریٹ میرے سامنے جو میں نے وٹنس کیا نا وہ ہے 2%. مطلب 2% جو ملزمان ہیں, جو مجرم جن کو قرار دیا جاتا ہے, ان کو سزا جو اینڈ میں 2% کو ملتی ہے, باقی سب بیل ہو جاتی ہے, کمپرومائز ہو جاتا ہے. اس کے ریزن ہے کہ ہمارا جو انویسٹیگیشن, پولیس انویسٹیگیشن, پروسیکیوشن اور جوڈیشری, اس میں بہت ڈیلے ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو وکٹم کی فیملی ہے وہ نارملی ایک لوور انکم کلاس سے تعلق رکھتا ہے, وہ اس وکیل کی فیس ہی نہیں دے پاتے کیونکہ کیسز جو ہیں دے گو آن ٹل 2 years سم ٹائمس. تو وہ ایک میں نے وہ چیز دیکھی. ایک میں نے دیکھا کہ وکٹم پروٹیکشن نہیں ہے, وکٹم کو پروٹیکشن نہیں دی جاتی, تو ان کو تھریٹس ملتی ہیں کہ میرے سامنے, مطلب آئی بین اے وٹنس ٹو سچ انسیڈنٹس ملتی ہے, تو یہ لوگ کیس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ ہوا ہے کہ ہم تو کمپلیننٹ بنے ہیں, مطلب FIR بیورو نے کروائی, چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے, میری ٹیم نے, لیکن جو وکٹم ہے نا اس نے آ کے بیان ہی بدل دیا اپنے فیملی پریشر میں آ کے, یا اس کو ہراساں کیا گیا, تو اس سے پورا کیس کمزور پڑ جاتا ہے. سو دس از واٹ ہیپنس. اینڈ FIR کروانے میں پہلے لگتے تھے کوئی ہمارے بیورو کے آفیسرس کو 7 سے 8 گھنٹے فار 1 FIR, جو کہ ویری جینیون آئی مین کیسز کے لیے ہم جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ وہ ٹائم کم ہو گیا ہے, اٹ ٹیکس شارٹر ٹائم, جلدی ہو رہی ہیں وہ, تو دیٹس لائک اے پازیٹیو امپروومنٹ وچ ہیز کم. اور عام شہریوں کو تو میں نے سنا ہے کہ ان کے FIRs میں بہت زیادہ ہرڈلز آتے ہیں, بٹ ویسے نہیں ہونا چاہیے. سو وی نیڈ امپروومنٹ ان ایوری سیگمنٹ جو کہ بچوں ریلیٹڈ ہے اسپیشلی, سو مور سینسٹیوٹی از نیڈیڈ. اچھا, آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ایسے گینگز جو کہ بچوں سے بھیک منگواتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں, تو آپ ان کے خلاف بھی ایکشن لیتے ہیں. تو وہ گینگز کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو تھریٹ بھی کرتے ہوں گے؟ بالکل, ہم نے جب کچھ گینگز کو اریسٹ کروایا, انفیکٹ تو ہماری ٹیم کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا, ٹیم کے اوپر پتھراؤ, ہماری ٹیم, میری چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز کو انجریز آئیں, دے وہ ہاسپٹلائز, ہماری گاڑی توڑ دیتے ہیں. تو ان کو پتہ چل جاتا ہے جیسے کہ اگر کوئی آ رہا ہے بیورو پہ سے, تو وہ ایک موب ہوتا ہے, ایک موب کے طریقے سے آ کے اٹیک کیا انہوں نے. یہ بھی ہو چکا ہے, پلس مجھے تھریٹ کالز آ چکی ہیں. اس کے علاوہ تو یہ تو ایک ہے کہ گینگز کر رہے ہیں. ایک اور اگر جب ہم انفلوئنشل کیسز میں انٹروین ہم نے کیا, کبھی بہت سارے آئے ہمارے پاس بڑے ہائی فائی,
تو اس میں بھی بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے. اس میں بھی کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ اس سے ہٹ جائیں پیچھے, آپ ڈونٹ انٹروین ان دس. پھر کافی کچھ سینسٹیو نوعیت کے کیسز آتے ہیں. کل پرسوں ایک کیس آیا ہوا تھا, آئی وونٹ مینشن اٹ ہیئر, بٹ وہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ انٹروین کرو نا تو اٹس ویری رسکی فار یو آلسو, یہ بھی ہوتا ہے. سو اٹ از ویری چیلنجنگ, لیکن آف کورس اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہے, انصاف دلانا ہے اور اس بات پہ چلنا ہے, یو ہیو ٹو فیس دیز رسکس. ایک سوال اور میرا, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی بھی تو کوئی سیلنگ ہوگی نا انفراسٹرکچر کے لیے بھی, بجٹ کے لیے بھی. اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو سینٹر ہے اس میں مزید بچوں کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے, ان کو کھانا دینے کی مزید بچوں کو جگہ نہیں ہے, ان کے لیے اور چیزیں کرنے کی جگہ نہیں ہے, تو پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنے آپریشنز کم کر دیتے ہیں کیونکہ یو کی ناٹ لیٹ مور چلڈرن ان, یا پھر آپ وہ کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو ایڈجسٹ کسی اور طرح کرتے ہیں, یا پھر آپ مزید بجٹ کے لیے ریکوزیشن ڈالتے ہیں؟ اگر وہ ڈالتے ہیں تو پھر اس کو کتنا عرصہ لگتا ہے اپروو ہونے میں, کس طرح سے سارا معاملہ چلتا ہے؟ اچھا بالکل, دیکھیں ہوتا ہے ایک تو ہم اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھانے پہ کام کر رہے ہیں. ابھی لاہور میں بھی ہماری نئی بلڈنگ انڈر کنسٹرکشن, اٹ ول بی ریڈی بائی نیکسٹ منتھ. وہ اسی لیے کی گئی تاکہ ہم زیادہ بچوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں. ادر دین دیٹ جب کیپیسٹی کم ہوتی ہے تو ہم دوسرے سینٹرز, ایز آئی مینشن ٹو یو کہ ہم 11 ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں. ابھی لاہور میں زیادہ ہو جاتے ہیں, ہم کہیں پنڈی شفٹ کر دیا, گجرانوالہ ہے, فیصل آباد, دین آلموسٹ آل دا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز آف پنجاب ادھر شفٹ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہو گیا. ادر دین دیٹ آف کورس گورنمنٹ کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ انفلیشن بھی ہوتی ہے, ہر سال ہم ان کو پرپوز کرتے ہیں ایک بجٹ اتنا ہمیں دیا جائے, اس میں بھی وہ کٹ لگتا ہے تو وہ مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے. ہر سال وہ کٹ لگا دیتے ہیں, پھر جا کے یو ہیو ٹو پٹ اپ اے فائٹ اینڈ دین آپ ریکویسٹ کر کے وہ بجٹ سپلیمنٹری بجٹ کے فارم میں یا کسی طرح ہمیں لینا پڑتا ہے ان سے. ادر دین میں نے فلانتھروپسٹ کو بھی انوالو کیا, کافی انڈسٹریلسٹ, فلانتھروپسٹ, پرائیویٹ ڈونرز, مائی فرینڈز اینڈ ایوری ون وانٹس ٹو ہیلپ. تو وہ بہت زیادہ آگے آئے ہیں. اینڈ آپ سمجھیں کہ 10% جو ہے ہمارے بیورو کا وہ پرائیویٹ ڈونرز کر رہے ہیں. اسپورٹس کلاسز ہو گئی, اسپورٹس ٹیچرس کی سیلری, میوزک ٹیچر, یہ ہنر جو میں نے آپ کو بتایا, اسٹچنگ ٹیچر جو ٹیلر کے جو آ کے سکھا رہے ہیں, آل دس از بینگ ڈن بائی پرائیویٹ donors. So that's a positive thing. My child attendance are sponsored by private donors. So وہ لوگ ان کو ایک دفعہ credibility جو ہو گئی نا set, so now lots of people contact me کہ ہم بھی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ. اچھا, لیکن یہ آپ کو لگا تھا کہ مشکل پیش آئی تھی کہ جب کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو تو اس پہ لوگ شاید زیادہ آسانی سے زیادہ جلدی ٹرسٹ کر لیتے ہیں, حکومتی ادارے پہ ٹرسٹ کرنا زیادہ مشکل ہے عوام کے لیے, تو اس کو آپ نے کس طرح کاؤنٹر کیا؟ جی بہت بہت مشکل. شروع میں بالکل جب لوگ آتے تھے خود کرنا بھی چاہتے تھے, وہ تھوڑا ان کے ذہن میں نا ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ ہے تو پیسہ کدھر جائے گا, کیسے, مطلب بہت زیادہ ڈاؤٹ تھا. لیکن سلولی جب وہ میرے ساتھ رہے, اور میرا ایک رول تھا میں نے کہا کہ کوئی سب کیش ڈونیشن بند کر دیں. اگر اف یو وانٹ ٹو گیو سم تھنگ, لائک کسی نے سوئنگس دینے, جھولے دینے بچوں کو, تو آپ کائنڈ میں دیں, ان کائنڈ, اینڈ دین دیٹ پرسن از الاؤڈ ٹو واک ان اینی ٹائم اینڈ مانیٹر کہ وہ کہاں یوز ہو رہی ہے اس کی ڈونیشن کا, جو بھی اس نے دیا آئٹم, ایئر کنڈیشنر ڈونیٹ کر دیا, جو بھی کر دیا, بچوں کے لیے کوئی ٹی وی کر دیا, LCD کر دی, اسکرین, اینی تھنگ, تو دے کین مانیٹر اینڈ سی ویئر اٹ از بینگ یوزڈ. سو دیٹس ون تھنگ دیٹ آئی ڈیڈ. تو پھر سلولی ان کی کریڈیبلٹی فارم ہو گئی. اینڈ آئی ایم ناٹ اے گورنمنٹ آفیسر ویسے بھی, سنو آئی ایم لائک اے پرائیویٹ فلانتھروپسٹ کہہ لیں, چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ کہہ لیں آپ. تو ان کی جب کریڈیبلٹی ڈیولپ ہو گئی, سو ناؤ دے ڈونٹ ہیو دیٹ تھنگ ان دیئر مائنڈ اینی مور کہ ڈاؤٹ کی. بٹ شروع میں یو آر رائٹ, یہ میں نے بہت فیس کیا. دے سیڈ گورنمنٹ کو ہم کیوں دیں, گورنمنٹ تو یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے. سو دیٹ تھنگ واز دیئر امپریشن. آپ نے جیسے ہم ذکر کر رہے تھے ورکرز جو فیکٹریز میں ہیں, ورک شاپس میں, جگہ پہ یوزلی وہ ہم نے دیکھا ہے وہ میل ورکرز ہوتے ہیں. فیمیل جو بچے ہوتے ہیں, بچیاں ہوتی ہیں رادر, ان کا ڈومیسٹک کے اندر بھی بڑی اسپیسیفک ایک جگہ پہ یوٹیلائزیشن ہوتی ہے کہ جو ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چھوٹے بچوں کو وہ رکھتے ہیں ایز میٹس, جو جن کی کئی دفعہ بچے کی اور میٹ کی ایج جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے, اکٹھے کھیلیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دیر آر ناؤ ایجنسیز جو پاپ اپ کر گئی ہیں, وہ جو امپلائمنٹ ایجنسیز جو آپ کو میٹس لا کے دیتی ہیں, جن کے آپ اگر خود چیک کریں تو ID کارڈ کے مطابق وہ 18-19 سال کی ہوگی, لیکن اصل میں عمر اس کی شاید 14-15 سال ہوگی, 16 سال ہوگی. سو اس ساری چیز کو اسپیشلی, اور ہمیں کئی دفعہ ریسٹورینٹ وغیرہ میں ہم جائیں یہاں پہ لاہور کے اندر, تو یو سی دیز کڈز ہیں, وہ ان کے ساتھ کھیل رہی ہے چھوٹی سی بچی, اینڈ ناٹ الاؤڈ ٹو اسٹے آن سٹ آن دا سیم ٹیبل. سو اس چیز کے اوپر بھی از دا بیورو ڈوئنگ سم تھنگ ٹو ریگولیٹ them? Yeah, so the thing is that, as I said, child labor comes under the labor department, but of course whenever cases reported to us we intervene irrespective of that. So بہت سارے
کیسز جس میں کم عمر بچے یا امپلائمنٹ ایجنسیز کو بھی ہم نے ان پہ بھی FIR کروائی ہے جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ کم عمر بچوں کو, کیونکہ اکارڈنگ ٹو پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ 15 سال سے کم عمر بچہ ملازمت پہ نہیں رکھا جا سکتا, اٹس پروہیبٹڈ. تو جب بھی ایسا ہوتا ہے تو وی کین انٹروین اینڈ وی کین ریسکیو سچ چلڈرن اینڈ برنگ دیم ٹو دا بیورو. اچھا, اور دوسرا آپ نے جیسے میں انٹرو بھی ذکر کیا کہ ناؤ یو آر اے ممبر آف دا پنجاب اسمبلی, سو ناؤ یہ آپ کی دونوں چیزیں جو ہیں دے ول ورک ان ٹینڈم کہ وہ بیورو بھی آپ کا چلے گا اینڈ اس کے اندر obviously now you have access to law makers including yourself, you are a law maker. تو اس سے آپ کو اب فیوچر پلانس کیا ہیں, how are you expanding the bureau, اس کے اندر جیسے آپ نے بتایا ایک نئی بلڈنگ بھی بن رہی ہے, اس کے علاوہ what other resources آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس میں رکھنا چاہیں؟ جی تو ایک تو 26 ڈسٹرکٹس میں ہمارا انڈر کنسٹرکشن ہے CPUs چائلڈ پروٹیکشن یونٹس. پہلے تو میری پرائیورٹی ہوگی ان کا اسپیڈ اپ کراؤں, کیونکہ یہاں پہ کام جو ہے نا بہت زیادہ پیچھے لگنے سے ہوتا ہے, آرام سے نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ کہ اب میرا مقصد صرف اسمبلی میں آنے کا یہ تھا, ناٹ دیٹ میں اس طرح پولیٹیکل ٹائپ کی انسان نہیں ہوں. میرا صرف مقصد تھا کہ میں بچوں کے حقوق کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے لیجسلیشن اینڈ پالیسی میکنگ کروا سکوں. تو میں جب سے آئی ہوں, ابھی اٹس بن کپل آف منتھس, پر میں 4 ریزولوشنس پیش کیے ہیں پنجاب اسمبلی میں, اینڈ ان کا صرف مقصد ایک ہے بیننگ کارپورل پنشمنٹ ان پنجاب, بیکاز سندھ میں بینڈ ہے, ہیئر اٹس الاؤڈ. سو یو نو وٹ کارپورل پنشمنٹ از, وہاں پہ مدرسوں میں مارا جاتا ہے, اسکولس میں مارا جاتا ہے بچوں کو, ایک یہ. اور ایک میں آپ کو ایک چائلڈ میرجز کی, یہاں پہ بچوں کی ایج جو ہے نا شادی کی وہ ہے 16 ایئرس, تو میں نے پروپوز کیا کہ وہ 18 ایئرس ہو. یہ ہم نے آج سندھ میں 18 ہے, یہ ہم نے آج ہی جمع کرائی ہے, میں نے صبح سبمٹ کیا ہے اسمبلی میں. تو میرا مقصد ہے کہ بچوں کے لیے کام کروں گی صرف, اور بلز میں لانے والی ہوں 2, یہی کارپورل پنشمنٹ پہ اینڈ چائلڈ میرج پہ. تو وہ بھی انشاءاللہ یو نو میں وہ کیبنٹ سے چاہوں گی وہ جلد اپروو ہو جائیں. اینڈ وی ڈونٹ ہیو اے چائلڈ پروٹیکشن پالیسی. پورے پاکستان میں دیر از نو چائلڈ پروٹیکشن پالیسی. دیر از ایگریکلچر پالیسی, دیر از اریگیشن پالیسی, ہر قسم کی آپ کو ایجوکیشن ساری پالیسیز ہوتی ہیں صوبوں میں, لیکن چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کہیں نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں, اس میں 2 سال سے کام کر رہی ہوں کہ وہ جلدی یہ گورنمنٹ, اینڈ میں چیف منسٹر صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اس میں اپنا کنٹریبیوشن دیں اینڈ اس کو ایکسپیڈائٹ کروائیں. سو دس از مائی ایم آف بینگ ان دا اسمبلی. تو ابھی یہ آپ کا فرسٹ اسٹنٹ ہے ایز لا میکر, تو آپ کو اپنے کولیگس کیسے لگے ہیں, ریسیپٹیو ہیں یا ان کو سمجھانے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ آپ کیا چاہ رہی ہو؟ اچھا, نہیں ریسیپٹیو ہیں آف کورس. جن کو میرے کام کا پتہ ہے وہ تو بہت زیادہ ریسیپٹیو ہیں, دے انڈرسٹینڈ واٹ یو نو آئی ایم آسکنگ فار. جیسے میں نے بجٹ اسپیچ دی پچھلے ہفتے, بجٹ سیشن تھا, اور میری بجٹ اسپیچ صرف میرے بیورو کے بجٹ کے بارے میں تھی وچ آئی وانٹ. سو وہ فائنانس منسٹر کی طرف ٹارگیٹڈ تھی, تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ سن رہے تھے, ان کو سمجھ آ گئی. انفیکٹ پھر میں نے ایک سمری موو کی جو وہ جلد کروا رہے ہیں ہماری ریکروٹمنٹ کی. تو جن کو آف کورس سمجھنا ہوتا ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے بات. But generally colleagues are supportive who know about my work. They really appreciate the speaker. Punjab Assembly is very cooperative also. Yeah. So ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 2.5 کے پرسنٹیج سے گرو کر رہی ہے, اور ہماری جو اکانومی ہے وہ 1% پہ گرو کر رہی ہے, تو ہم تو نیٹ 1.5 مائنس ہیں. تو اس کے اوپر بھی اگین جس طرح سے جب یہ بات شروع ہوئی تو اسد نے جس طرح سے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہم اس طرح سے کھل کے بات نہیں کر سکتے, لیکن پاپولیشن مینجمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس پہ ہم بات نہیں کریں گے تو شاید ہم حل تو کبھی بھی نہیں نکال سکتے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, دیٹس دا انڈر لائنگ جو ایشو ہے نا ہماری ہر چیز کی, بیگری ہو, چائلڈ بیگری کر لیں, چائلڈ امپلائمنٹ, چائلڈ ٹارچر, واٹ ایور, سب ہے یہ جو ہم اوورلی پاپولیٹڈ ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے جیسے یہ جو ہمارے فلائی اوورس کے نیچے بستیاں ہوتی ہیں, جپسی فیملیز ہیں, یہ سب رہ رہی ہیں. آئی مائی سیلف وینٹ ود مائی ٹیم, ان کو انٹرویو کیا, ہم نے کہا اپنے بچے ہمیں دے دیں. پتہ چلا کہ وہ دے ٹولڈ می دیم سیلوز کہ ہم پیدا ہی کرتے ہیں 6 سے 7 بچے خود, بیکاز دے آپریٹنگ ایز اے بزنس ماڈل. وہ بچے اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کام پہ لگائیں, کچھ کو بھیک پہ لگائیں, کچھ کو ملازمت پہ, اینڈ دین دے گیٹ منی. سو دس از دا پرابلم, اینڈ ہم اس پہ آف کورس کام نہیں ہو رہا, although there's آئی تھنک پاپولیشن منسٹری آلسو اینڈ اسٹف, بٹ اس پہ کام نہیں ہوتا یہاں پہ, اور ہونا چاہیے. اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو کوئی اور ایشو نہیں ہوگا. آخری دفعہ ثاقب نثار صاحب نے اس کے اوپر تھوڑا سا کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا, جو
آپ نے تمام ایشوز جو ہم نے ڈسکس کیے بیگری ابیوز اڈاپشن وغیرہ جو ابینڈن کرتے ہیں بچوں کو جو یو مینشنڈ ارلیئر کہ آپ کو گاربیج سے مل رہے ہوتے ہیں ہسپتالوں میں چھوڑ جاتے ہیں وہ سو ایک اور بھی نجی کچھ ادارے ہیں جیسے ایدی والے جو ہیں اور باقی جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر کام کرتے ہیں سو ایک تو نمبر 1 آپ ان سے بھی لیز کرتے ہیں یا ان کے اپنے سینٹرز ہیں آپ کے اپنے سینٹرز ہیں اینڈ سیکنڈلی اس کی واٹ آر دا نمبرز جو ابینڈنڈ بچے ہیں ان کے مطلب واٹ آر دا اسٹیٹس جو ہمیں نظر آئیں گے کیونکہ یہ آئی تھنک کور ایشو ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے یہ تو باقی تو ہے نا کہ بچے ہیں جو ابینڈن کر دیے جاتے ہیں بچے ان کی والی مائنڈ کو سمجھ نہیں آتی کو ایسے کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے کیا نمبرز ہیں؟ اچھا بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں اور ہوتا یہ کہ میں نے زیادہ تر دیکھا ہے جو میرے پاس بیورو میں بچے رہ رہے کافی وہی ہیں جو ابینڈن کر دیے گئے اور ان کی وجہ تھی وہ کہتے تھے گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں. سوری آپ کو قطع کریں اس میں ایک ایڈ کر دوں کہ واٹ از دی ایج ایوریج ایج جس پہ کیا جاتا ہے ابینڈن؟ تو نارملی آئی ہیو سین 7 to 12 ایئرس کا ایج بریکٹ میں. گھر میں ایشوز کی وجہ سے بروکن فیملیز ہیں, بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ the mother ran away with somebody else, the father is alone, single parent is that. Because of these issues the child leaves the house, مطلب وہ خود ہی نکل جاتے ہیں باہر روڈس پہ, اینڈ وہ پھر ٹرین میں بیٹھے کہیں نہ کہیں سے آ کے ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں, وہ یہاں ہماری ٹیم ریسکیو کر لیتی ہے جب وہ ابینڈنڈ ملتے ہیں کہیں سے. تو دیز آر دا فیکٹرز اینڈ نمبرز ہوں گے. دیکھیں ایک سال میں ہمیں اراؤنڈ ملتے ہیں تقریباً آپ سمجھ لیں 200 ٹائپ بچے جو مسنگ بچے یا ابینڈن کہہ لیں آپ, اور یا وہ خود ہی گم جاتے ہیں. بٹ وہ دیکھیں اگر خود بھی کچھ گمتے ہیں وہ کسی وجہ سے گھر سے باہر جاتے ہیں. دین اینڈ واٹ اباؤٹ دی نیو بورنس؟ اینڈ sometimes, sorry I'm interrupting, sometimes families themselves also leave children even when they're grown up like 7-8 years. They don't want to keep them and they say کہ اس کو آپ رکھ لیں, یا پھر ہم پوچھتے بھی نہیں آئیں گے. آپ نیو بورن پوچھ رہے تھے نا مجھ سے, نیو بورنس کی بہت زیادہ تعداد ہے. مطلب ایک مہینے میں آپ سمجھیں اراؤنڈ ہمیں 25-30 نیو بورن انفنٹس ملتے ہیں, اور زیادہ تر میں آپ کو بتایا کہ وہ فیمیل چائلڈ جو ہوتا ہے, گرل چائلڈ, وہ زیادہ اس کی پرسنٹیج ہے. یہ نمبر ایک تو 200 آپ کہہ رہی ہیں مہینے کے, یہ اتنا بڑا نمبر ہے. اور ابھی جس طرح سے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ یہ واحد ادارہ نہیں ہے جو ان کو ٹیکل کر رہا ہے, ایدی بھی ہے اور بھی ہیں. سو یہ اگر آپ سب کے نمبرز ایڈ اپ کریں تو یہ بہت بڑا نمبر ہے. اور جیسے آپ نے ایج کا بھی, سو اس کے اندر جو کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے نمبر 1 ایک تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ جی ان کی اکنامک کنڈیشنز اس قسم کی ہیں, دے کانٹ افورڈ اور تو وہ تو ایک لحاظ سے مطلب کہا جا سکتا ہے کہ وہ دے وانٹ کہ اس کو بچہ جو ہے اس کا خیال رکھا جائے تو آپ کے پاس دے جاتے ہیں, چھوڑ جاتے ہیں رادر. لیکن آئی تھنک جو دوسرا فیکٹر ہے جو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ بچے جب جیسے آپ نے کہا کہ some people treat it as a business, تو بہت زیادہ کر لیتے ہیں, دین وہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. سو اس ساری چیز کا اگین قانون سازی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, امپلیمنٹیشن اینڈ اویئرنیس. اینڈ اگین اس کے اوپر کوئی ریکورس ہو میں کو کرے. یہ اگین اس سے میرا سوال ہی آ جاتا ہے کہ جب آپ کوئی ابینڈن کرتا ہے اس کو, از دیر لاز ہیں اس چیز کے کہ آپ ابینڈن نہیں کر سکتے؟ بالکل, دیکھیں بالکل لاز ہیں کہ آپ اگر آپ کا اپنا بچہ ہے آف کورس آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ ان آتھرائز کسٹڈی میں آ جاتا ہے, دیٹس اے کرائم. آئی مین آپ اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ رہے تو اس کو بھی پنشمنٹ ہے ایز پر لا. تو اس قوانین ہمارے پاس سب ہے. ایشو ہے کہ دیکھیں ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک تو پاپولیشن کنٹرول نہیں ہے, تو آپ جتنے چاہے بچے پیدا کر رہے ہیں لوگ, ایک تو اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے, اینڈ لوگوں کو یہ بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا اپنا بچہ ہے یو آر سپوز ٹو لک آفٹر دیٹ چائلڈ بیکاز دیٹ چائلڈ از یور رسپانسبلٹی. تو وہ یہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ وی نیڈ ٹو ورک. بیکاز ابھی یہ کہ پرسوں ایک واقعہ ہوا کہ بچہ جو ہے وہ گھر سے نکل گیا اینڈ مدرسے چلے گئے, اس کے بعد وہاں پہ کوئی ابیوز ہو گیا. تو پیرنٹس نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دا ویئر اباؤٹس آلسو آف دیز چلڈرن, رائٹ. تو ہم یہ ہوتا نہیں ہے نارملی, جس طرح تھوڑا ان ایجوکیٹڈ ایریاز میں مطلب وہ اتنا خیال نہیں رکھتے, بس بچہ چلا گیا یا کہیں کرکٹ کھیلنے, چھوٹے چھوٹے بچے دے گو اینڈ دے ناٹ لکڈ آفٹر, کے بعد میں وہ کب اور پتہ چلتا ہے وہ آیا ہی نہیں پیرنٹ اس کے ساتھ پھر, بیکاز دیز چلڈرن بیکم ولنریبل ٹو آل سارٹس آف اسٹریٹ کرائمز وین دے آر آؤٹ الون. جی اچھا, ابیوز کا آپ نے پھر ذکر کیا. میرا ایک سوال ہے کہ آپ کو 5 ایئرز ان دس ہو گئے, آپ نے کوئی کنسسٹنٹلی انکریز دیکھا ہے ابیوز کیسز کے اندر, یا اٹس دا سیم سنس 2019, یا از اٹ انکریزنگ؟ کیونکہ جو ہم ارد گرد دیکھتے ہیں یہ خبریں اب منظر عام پہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی. ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کو ہم نے ریپ کیس تھا جس کو ہم نے ذکر کیا, جس کے اندر وہ چل رہے ہیں ابھی معاملات. تو بٹ آپ کو لگا ہے کہ اس چیز میں انکریز آیا ہے یا ڈیکریز آیا ہے یا رپورٹنگ میں انکریز آیا ہے؟ میں نے ویسے اوور آل ڈیکریز دیکھا ہے, رپورٹنگ میں انکریز دیکھا ہے. اب لوگوں کے اندر وہ ایک کریڈیبلٹی ٹرسٹ آ گیا کہ اگر ہم پولیس کو رپورٹ کریں گے یا چائلڈ پروٹیکشن بیورو یا حکومت کو, تو کوئی ایکشن
کی امید ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, وہ سب ہش ہش کر دیا جاتے تھے اینڈ زیادہ تر آنر اینڈ شیم کی وجہ سے بھی لوگ نہیں رپورٹ کرتے تھے. میں نے اس میں دیکھا کہ رپورٹنگ بہت انکریز ہوئی ہے. پہلے لوگ جو ڈرتے تھے, ہیزیٹیٹ کرتے, وہ اب رپورٹ کریں, وچ از اے پازیٹیو سائن. ویسے تو ہونا ہی نہیں چاہیے, بٹ اٹس گڈ دیٹ پیپل آر رپورٹنگ اینڈ وی ہیو دا نمبرز. یہاں پہ ہم جائیں گے ایک بریک کے اوپر, بریک کے بعد سارا پلیز ٹیک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. ناظرین, سارا احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کرتے چائلڈ ابیوز اور باقی چیزوں کے اوپر ان کا بیورو کیا کر رہا ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں جو آپ کے اپنے ایکولیٹس ہیں جو آپ کو انٹرنیشنلی ملے ہیں. تو 2023 کے اندر بھی پچھلے سال ہی یو انوائٹڈ بائی دی UN ٹو ریپرزینٹ پاکستان ان ابیوز وکٹم ریہیبلیٹیشن. تو UN کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ جی بالکل, اٹ واز این امیزنگ ایکسپیرینس اینڈ اٹ واز اے بگ آنر, ناٹ جسٹ فار می بٹ فار پاکستان آلسو, بیکاز آئی واز انوائٹیڈ ڈائریکٹلی بائی دا UN. اینڈ جو UNGA کا سیشن ہوتا ہے اس میں دیر واز اے کانفرنس آن چائلڈ رائٹس اینڈ اس میں آئی واز انوائٹیڈ, جہاں پہ فرسٹ لیڈی آف سیئرا لیون ان کا یہ انیشیٹو تھا. دے ور ریپرزینٹیوز فرام آل اکراس دا گلوب اینڈ دا فرسٹ لیڈی فرام ٹرکی واز آلسو دیر. سو اس طرح ڈفرنٹ منسٹرز ور پریزنٹ اینڈ وہاں آئی گیو اے اسپیچ. سو آئی ٹولڈ اباؤٹ دا ورک دیٹ وی آر ڈوئنگ ان پاکستان فار چائلڈ ٹو کرب چائلڈ ابیوز اینڈ چائلڈ سیکشول ابیوز. سو دے ور ویری سرپرائزڈ اینڈ امپریسڈ. اینڈ مجھ سے بعد میں انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ وی آر ناٹ ایکسپیکٹنگ, بیکاز پاکستان کو ہمیشہ نیگیٹو ٹرمز میں سنا ہے ان ٹرمز آف لا اینڈ آرڈر اینڈ اسٹف. سو دے آر ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے. میں نے فگرز بتائے کہ وی ہیو ریسکیوڈ مور دین 5000 اینڈ ریہیبلیٹیٹڈ مور دین 5000 چائلڈ سیکشول ابیوز وکٹمس. تو وہ ایک چیز تھی. اینڈ پلس مجھے اس سے یہ پتہ چلا جب انہوں نے بھی اپنے فیکٹس فگرز شیئر کیے کہ چائلڈ ابیوز اینڈ سیکشول ابیوز صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا کے ڈیولپ ترین ممالک میں بھی یہ چیز ہے, بیکاز اٹس اے بگ سوشل ایشو, اٹس اے گلوبل ایشو. اس کے بعد پھر لاسٹ منتھ مجھے یہاں پہ US ایمبیسڈر جو ہیں ڈونلڈ بلوم, انہوں نے جو ہے ایک ریکگنائز کیا. انہوں نے ہی اناؤنسڈ می ایز پاکستان انٹرنیشنل وومن آف کریج. اچھا وہ تھا, وہ یہ ایوارڈ تب ملتا ہے جب آپ اپنی فیلڈ میں کوئی لیڈرشپ رول اس طرح کا پلے کر رہے ہوں, یا کوئی آپ نے ایسا جس طرح میں نے آپ کو بتایا بیگرس کو اریسٹ کروانا اینڈ جو پرپیٹریٹرز ہیں اینڈ آل دو سینسٹیو کیسز, اس میں جو آپ کریج شو کرتے ہیں اس کے لیے. تو آئی ایم گریٹفل ٹو دا US گورنمنٹ, دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف دا US, کہ انہوں نے جو ان کا آئی مین دے ہیو این آئی اینڈ دے آر کیپنگ اے واچ آن واٹ ایور از ہیپننگ ان پاکستان اینڈ گراس روٹ ایشوز کے اوپر اگر کوئی کام کر رہا ہے, سو دے آر اپریشیٹنگ اٹ. سو مجھے ایک اور چیز بھی لگتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر تو جو بچے ہیں جو کہ اپنے گھروں میں ہیں, جن کے پاس تھوڑے سے وسائل بھی ہیں, ان کو بھی کوئی ان کے لیے بھی کوئی پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں. وہ بھی اگر اعلیٰ تعلیم کچھ حاصل نہ کر سکیں فار وٹ ایور ریزن, تو ان کے پاس بھی کوئی اسکل حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. تو آپ اپنے ریسکیوڈ بچوں کو اسکل دلوا رہے ہیں, یہ بہت ہی زبردست بات ہے. لیکن مجھے اس میں جو جاننے کا اشتیاق ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ ٹیچرز کس طرح سے انگیج کر پاتے ہیں, وہ کس طرح سے وہ کس معاوضے کے عوض مانتے ہیں ایسا کرنے کے لیے, یا وہ بھی ثواب کمانے کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ نہیں, ثواب کمانے کے لیے تو میرے سامنے بھی ایسے کوئی نہیں آئے کہ فری میں ہم سکھائیں گے. آئی وش ایسا ہوتا. لیکن ہم نے مطلب ڈونیشن کے تھرو ہم نے امپلائمنٹ دی. جیسے ایک ہم نے نرس کو رکھا, اس نے نرسنگ کورس کروایا, بچوں کو سرٹیفکیٹ کورس کروایا, اینڈ دین اب وہ نرسز بن گئے, دے ورکنگ ان ہاسپٹل, سو دے ارننگ پریٹی ویل. اسی طرح ٹیلر کو ہائر کیا ایک, اور ان کو اسٹچنگ, بچوں کو اسٹچنگ کرنا سکھائی, تو وہ ان کو بڑے بڑے ڈیزائنرس کے جابس مل گئی ہیں. لائک آئی تھرو اے نیٹ ورک آف پیپل ہم کنیکٹ کر کے ان بچوں کے لیے, کچھ بچوں کو جو یہ فوڈ چینز ہوتی ہیں انٹرنیشنل, ادھر جابس میں انہوں نے پہلے ٹریننگ کرائی. اسی طرح جو بیوٹی پارلرز ہیں, بڑے بڑے نیمز, آئی وونٹ ٹیک دا نیمز آف برانڈس بٹ آئی مین انٹرنیشنل فرینچائز, انہوں نے آ کے ٹریننگ کرائی بچوں کو. پہلے دے سلیکٹ دیم تھرو اسکریننگ پروسیس, ان کو ٹرین کر کے دین دے امپلائی دیم. سو وین پیپل فائنڈ آؤٹ کہ یہاں یہ بچے ہیں, دیر ابو 18, دے کین ورک. اینڈ آئی پرسنلی فیل آج کل جاب ملنا از سو ڈیفیکلٹ کہ آپ کی جو ڈگری ہوتی ہے دیٹس ناٹ انف, یو نیڈ ٹو ہیو اے اسکل سیٹ, اینڈ اسپیشلی فار دس سیگمنٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو مائی انٹائر فوکس از ٹوورڈز ٹیچنگ دیم دس.
بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شادی والا معاملہ تو بالکل ٹھیک ہے, 16 سے 18 کرنے کی ضرورت ہے, لیکن امپلائمنٹ جو ہے وہ 15-16 کے بعد اس جیسے ملک میں اس کی اجازت ہونی چاہیے. اس کو 18 پہ ہم فی الحال نہیں لے کے جا سکتے. جی جی آئی ایگری ود یو بالکل پہلے سے. اور یہ تو ٹریننگ آئی مین شروع میں تو امپلائمنٹ کو اتنی وہ نہیں ہوتی, اٹس ناٹ سو ریگریس. شروع میں تو سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں, اٹس اے ٹریننگ پروگرام اینڈ دین یو گیٹ فل امپلائمنٹ جب ہوتی ہے. تھوڑا سا آپ ہمیں جو ہے بتا سکتی ہیں کہ اگر کوئی ہائر کرنا چاہتا ہے, لوگوں کو اسکرین کرنا چاہتا ہے, انٹرنشپ دینا چاہتا ہے, تو وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کریں, آپ کے ادارے سے رابطہ کریں؟ جی بالکل, ہمارا جو ہیلپ لائن نمبر ہے 1121, اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اف somebody wants to hire I won't call them children, اب تو بڑے ہو جاتے ہیں above 18, تو ان بچوں کو بچے نہ بھی ہوں بڑوں کو ہائر کرنا چاہیں تو they can contact and then we will connect them with these kids and ان کو پھر وہ اسکریننگ کر کے they can employ them. بالکل. تو سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, ویری انسائٹفل. ہم نے بہت سیکھا اور بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ ایسا ادارہ ہے جس کو آپ چلا رہی ہیں اور بڑی بہترین طریقے سے چلا رہی ہیں. اللہ کرے ایسی اور جگہ کھولیں اینڈ گڈ لک ٹو یو. اور آپ جو باقی پنجاب کے اندر تمام ڈسٹرکٹس کو آپ کرنا چاہ رہی ہیں, وی وش یو آل دی بیسٹ اینڈ تھینک یو اگین. ناظرین تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.